रोशनी 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 रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लिए एक मरतबा फिर हाजिर हैं रोशनी। हम इस प्रोग्राम में वो नूर, वो रोशनी लेकर आते हैं, यानी वो मौज़ूआत लेकर आते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में और अपनी आखिरत में नूर पैदा कर सकते हैं। यानी वो आमाल हम यहाँ पर गर्दानते हैं, शुमार करवाते हैं, बयान करते हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। हम ज़िंदगी को रोशन करने के वो रोशन पहलू बयान करते हैं कि जिनकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानियाँ पैदा कर सकते हैं बल्कि मुश्किलात को दूर करने में भी कामयाब हो सकते हैं। हमने अपने लास्ट एपिसोड में बयान किया था नमाज का नूर, नमाज की रोशनी, और बयान किया था कि किस तरह नमाज हमारी लाइफ में रोशनी पैदा करती है, नूर पैदा करती हैं, और उस नूर की बदौलत हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आज भी एक नूर मैं आपके सामने बयान करने आया हूँ। आज भी एक रोशनी इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस एपिसोड के ज़रिए इंशाअल्लाहुल करीम आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर इस रोशनी को हम जलाने में, आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिए हमारी भी और हमारी बदौलत कई लोगों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा हो सकती है। तो आज जिस रोशनी का मैंने तज़किरा करना है वो क्या है? कुरान ये वाज़ेह रोशनी है, नूर है। आज मैंने कुरान करीम की तिलावत के मुतालिक चंद बातें आपकी खिदमत में रखनी है, पेश करनी है। आज उस कुरान की बात होगी जो रहमतुल लिल आलमीन पर नाजिल किया गया। जी हाँ, जिस दिन नाजिल हुआ वो दिन भी रोशन था, जिस पर नाजिल हुआ उस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल भी रोशन था, जिसने उस कुरान को लिखा वो भी रोशन लोग थे। जो क़यामत तक के इसको पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत से वो भी रोशन होते जाएंगे। आज मैंने बात करनी है तिलावत कुरान की। आज मैंने बात करनी है अल्लाह पाक के पाकीज़ा कलाम यानी कुरान मजीद की। यूँ तो हम सुनते रहते हैं कुरान मजीद की तिलावत के मुतालिक, लेकिन मैंने बयान करना है कि कुरान हमारे ज़िंदगी के किस किस स्टेप पर हमारे लिए नूर और नूरानियत का सबब बनता है। किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में जो अंधेरे हैं उसको कुरान के नूर के ज़रिए दूर कर सकते हैं। किस तरह हम अंधेरों से निकल कर उजालों में आ सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले दुरूद पाक की फजीलत समाअत कर लीजिए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो जैसा कि मैंने बयान किया कि कुरान ये नूर है, नूर वाले मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया। जहाँ इसको पढ़ा जाए वहाँ की फ़ज़ाएँ भी नूर नूर हो जाती है। जी हाँ, वहाँ की चीज़ भी नूर नूर हो जाती है। जो बंदा पढ़ता है उसके दिल में भी नूर पैदा हो जाता है, उसके आमाल भी ये रोशन हो जाते हैं। और किस तरह इस नूर की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, सवाब अता फरमाता है, अज्र अता फरमाता है, गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है, दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। इंशाअल्लाहुल करीम ये नूर कहाँ 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 किन किन चीज़ों को रोशन करता है ये मैंने आपको बयान करना है। एक हिकायत बड़ी ज़बरदस्त है। आप इस हिकायत से अंदाज़ा लगाएं कि कुरान की तिलावत ये बंदे को कहाँ कहाँ काम आती है और किस किस तरह परेशानियों से निकालती है। बलफ्ज़ दीगर ये नूर कहाँ कहाँ बंदे के अंधेरे को दूर कर देता है। चुनांचे एक मरतबा इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पाक के बहुत बड़े ये वली गुज़रे हैं, वली कामिल हैं।
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ پر سکتہ طاری ہو گیا. آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے آپ کو یہ سکتہ طاری ہونے کی وجہ سے مردہ شمار کر لیا اور مردہ تصور کر لیا کہ شاید حضرت انتقال کر گئے. حد تو یہ ہے کہ آپ کو غسل بھی دے دیا گیا, آپ کو کفن بھی پہنا دیا گیا, یہاں تک کہ آپ کو قبر میں دفن بھی کر دیا گیا. لوگوں نے آپ کو مردہ تصور کیا لیکن آپ مرے نہیں تھے, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی. قبر میں رات کے وقت جب آپ کو ہوش آیا تو خود کو مدفون پا کر سخت حیران ہوئے, یہ میرے رشتہ داروں نے کیا کیا, مجھے دفن کر دیا حالانکہ میں مرا نہیں ہوں. لیکن اسی حیرت و اضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص بحالت پریشانی 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. اس پریشانی کے عالم میں آپ نے واویلا نہیں مچایا, آپ نے وہ بولتے نا شور نہیں مچایا, بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی تلاوت کی یاد آئی, سورہ یاسین شریف کی یاد آئی, اور آپ نے اس بحالت پریشانی میں یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی برکت سے پریشانیوں کو, مصیبت کو دور فرماتا ہے اور تنگی کو فراخی میں بدل دیتا ہے. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. ابھی آپ 39 یعنی 39 مرتبہ ہی پڑھ پائے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودنا شروع کی. آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ یہ کفن چور ہے, لہٰذا 40ویں مرتبہ بہت دھیمی آواز سے آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت جو ہے وہ شروع فرما دی تاکہ چور سن نہ سکے. ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ پورا کیا, ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا. آپ اٹھ کر قبر سے باہر آئے, خوف کے مارے کفن چور کا دل پھٹ گیا اور وہ دنیا سے چل بسا. امام ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال ہوا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں تو لوگوں کو سخت پریشانی اور حیرت و ہیبت ہوں گی, لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں, تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں, بے ہوشی کی حالت میں غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا, میں زندہ ہوں. اس واقعے کے بعد امام ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے, اپنے قلم سے تحریر فرمائی. ناظرین, اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ سبحان اللہ, امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لوگوں نے غلط فہمی میں آپ کو مردہ تصور کیا اور آپ کو دفن تک کر دیا, اس خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں, اس پریشانی کے عالم میں, اس مصیبت کے عالم میں حضرت ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو چیز یاد آئی وہ تلاوت قرآن تھی. آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خوف سے نکال کر امان میں داخل فرما دیا. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ وہ نور ہے جو پریشانی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے, جو مصیبتوں کے اندھیرے کو دور کرتا ہے, خوف سے امان بخشتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں, اندھیرا ان کو کاٹتا ہے, چیزیں ان کو کاٹتی ہے, بڑا خوف آتا ہے. جب بھی ایسی کوئی پریشانی کی کیفیت ہو, خوف کی کیفیت ہو, بولتے ہیں نا گھبراہٹ ہو, بے سکونی ہو, بے چینی ہو, اس وقت اگر قرآن کریم فرقان حمید کو FGN چینل کے ناظرین اگر تلاوت کی جائے, اس وقت اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہماری اس مشکل کو اور پریشانی کو دور فرمائے گا. یہ وہ قرآن, وہ عظمت والا قرآن ہے, سبحان اللہ, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا, اور اس کی فضیلت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے. اسے اتارنے والا رب العالمین ہے تو لانے والے روح الامین ہے. جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے. جس امت کے لیے آئی وہ امت سب سے افضل ہے. جس زبان میں اتری وہ عربی زبان, یہ عربی مبین ہے. تو جس مہینے میں آئی وہ تمام مہینوں میں معزز ترین ہے.
اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن ہی سے پوچھیں، ناظرین، اگر ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ قرآن تو بتا کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کتاب اللہ کی برکت کیا ہے، اس کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے، تو قرآن خود اپنی حقیقت کو اور اپنی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ پھر سنیے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تفسیر خازن میں قرآن پاک کے احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے اس طرح کہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، نہ یہ اشعار کی جنس سے ہیں اور نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی طرز پر ہے، بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت کے جو بڑے بڑے ادبی شعراء تھے، جی ہاں، بڑے بڑے عربی داں تھے، عربی کو جاننے والے لوگ تھے، وہ بھی قرآن کے فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ بولتے نا کہ دم توڑ گئے۔ لفظی اعتبار سے بھی سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اور فرماتے کہ معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں ہے، اس میں ماضی کی خبریں ہیں، اگلوں کے واقعات ہیں، غیب کی کثیر خبریں ہیں، وعدہ اور وعید ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو سب سے افضل کتاب قرآن کریم، سب سے سچی بات جس کو کہا گیا اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی کتاب یہ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام قرآن مجید ہے۔ تو جو قرآن سب سے افضل، جس میں جو باتیں بیان کی گئی سب سے صحیح، سب سے سچی، وہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یقین مانے ناظرین اس کی برکتیں ہمیں ملا کرتی ہے۔ اور ہم اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور قرآن ایمان والوں کے لیے نازل ہوا، ایمان والوں کے درجات کی بلندی کے لیے نازل ہوا، ایمان والے اس سے فائدہ حاصل کرے اس لیے نازل ہوا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم تلاوت کریں، اس کے احکامات کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اس کی تعلیمات کو آگے بھی پہنچائے، اور یہ مسلمانوں کی محبت کی علامت اور مسلمانوں کی محبت کا معیار بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں معیار کیا بیان کیا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جسے یہ جاننا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں، کوئی آسان کتاب نہیں کہ پڑھا تو ٹھیک، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین یہ ہماری محبت کا معیار ہے۔ جو اللہ پاک سے محبت کا وعدہ کرے، جو اللہ پاک کی محبت کا اظہار کرے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہ ہو، تو یہ اپنے وعدے میں اور اپنے جناب اس گمان میں غلط ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو محبت رسول میں وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بالکل واضح ہے۔ اگر میں اس کو ذرا یوں بیان کرنے کی کوشش کروں کہ قرآن کا نور جس دل میں ہو، تو یہ کب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو نور ہے وہ دل میں تبھی ہوگا جب قرآن کا نور دل میں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت دل میں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب قرآن کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کی علامت
قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے۔ سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے۔ آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ یہ ہماری محبت کا معیار ہے، اور ایک محبت کی بنیاد دوسری محبت پر ہے۔ تو قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، قرآن کو پکڑ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی محبت۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی قرآن تو ہے کہ جو ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا۔ بڑے فتنوں کا دور ہے جناب، بڑی سازشوں اور جناب بڑی شرارتوں کا دور ہے اس وقت کے جناب، ہر دوسرے دن نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ ایسے وقت میں تلاوت کرنا، قرآن کی عمل کرنا، اس کے احکامات پر، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی گہرائیوں میں جانا، تفسیریں پڑھنا، علوم قرآن کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہو چکا ہے۔ چونکہ قرآن صرف یہی تو نہیں کہ بندہ تلاوت کر لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ قرآن میں ہمارے لیے واضح بیانات موجود ہیں، آیت محکمات موجود ہیں، وہ آیات موجود ہیں، وہ احکام موجود ہیں کہ جو ہمیں کرنا ہے، وہ احکامات موجود ہیں، وہ فرامین موجود ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ فرامین موجود ہیں کہ جناب جس میں ہمیں بچنے کا کسی چیز سے حکم دیا گیا۔ قرآن میں اگلے پچھلوں کی حکایتیں ہمیں بیان کی گئی، قوموں کے حالات بیان کیے گئے، اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں، کون سی وہ قوموں کی عادات تھی جو ہمیں نہیں اپنانی ہے، کون سی وہ قوموں کی عادات تھی کہ جن کی وجہ سے وہ قوم پستی کا شکار ہوئی، تنزلی کا شکار ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی، عذاب الہی کی مستحق ہوئی۔ وہ اعمال سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو قرآن صرف یہی تک نہیں کہ بندہ تلاوت کر لے، بلکہ قرآن تو اس لیے بھی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور بندہ اس کو پڑھتے رہے، اور ایسا پڑھے جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ جی ہاں، ایسا پڑھے کہ جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہ قرآن کا حق کیا ہے، یہ قرآن کے حقوق کیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننے نہایت ہی ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، ایسا پڑھا جائے کہ اس کا حق ادا ہو۔ قرآن کو پڑھا جائے صحیح مخارج کے ساتھ، قرآن کو پڑھا جائے درست ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، بہترین انداز میں۔ تو فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرمایا گیا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کسی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں، کیسا دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، کیسا دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ تمام حق جو حق کا تلاوت ہی میں آتے ہیں، اس کو مزید تفصیل سے ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، علماء اکرام سے اور قرہ صاحبان سے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے مزید فضائل پر غور کریں FGN چینل کے ناظرین، پھر اس کے فوائد کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نور قرآن کیا ہے، اور یہ کس کس طرح ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، کس کس طرح ہمیں پریشانیوں اور مشکلات میں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ اس کے چند فضائل سن لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں
جس میں آپ نے قرآن کریم کے فضائل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا شفیع و مددگار ہو، اس کو سہارا دینے والا ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا بار مجھ سے کوئی دور کروانے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ایک صورت عطا فرمائے گا، شکل و صورت عطا فرمائے گا، اور قرآن ان تمام لوگوں کی شفاعت کرائے گا کہ جو لوگ دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ نور صرف دنیا میں کام نہیں آنا ہے، یہ کتاب اللہ صرف دنیا میں کام نہیں آنی ہے، بلکہ قیامت کے دن انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت اگر ساتھ رہی تو یہ قرآن ہمارے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول یعنی روکے رکھے، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ اور چوتھی حدیث پاک، اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں نا بڑے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پاک سے بڑا خاص تعلق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو کوئی عام آدمی نہ سمجھے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جبکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے تقاضوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہوتے ہوں۔ اب اگر ہم قرآن کریم کے تعلق سے ایف جی این چینل کے ناظرین یہ سماعت کریں کہ تمام کے تمام فضائل پر اور تمام کی تمام ترغیبات پر ہمارے اسلاف کا کتنا شاندار عمل تھا، تو سبحان اللہ ہمارے بزرگان دین کو تلاوت قرآن کریم کا ایسا شغف تھا کہ وہ ایک ایک آیت مبارکہ میں خوب غور و فکر کرتے اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سورت شروع کرتا ہوں اور اس میں ایسی بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں اور وہ سورت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک ایک سورت میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ فرماتے کہ جس آیت مبارکہ کو میں سمجھے بغیر بے توجہی سے پڑھتا ہوں اسے باعث ثواب نہیں سمجھتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے لیکن قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب یعنی تلاوت کے سبب آپ کے پاس 2 قرآن کریم شہید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ اکرام دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میرا کوئی دن ایسا گزرے نہیں کہ میں اللہ پاک کے قرآن کو نہ دیکھوں نہ چوموں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ صبح میں قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے، بوسہ دیتے، اپنے سر پر رکھتے اور فرماتے کہ تو میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا انداز تھا قرآن کریم سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جن چینل کے ناظرین ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے فیضان حاصل کرنے کا موقع حاصل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ آج جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، وہیں پر یہ بھی ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے کئی لوگ تو ایسے ہوں کہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ اچھا، کچھ بد نصیب لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، ان کے گھر میں قرآن کھلتا ہی نہیں ہوگا۔ چونکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر قرآن کو رسماً یوز کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو صرف بیٹی کے دہیج میں دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کو دہیج میں
قرآن دینا تو یاد رہا لیکن بیٹی کو قرآن کی تعلیم دینا یاد نہیں رہا۔ کچھ لوگوں کے یہاں قرآن صرف اس لیے ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھانا ہے، وہ بھی جھوٹی قسمیں کھانا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کے یہاں قرآن اس لیے ہے کہ جناب بڑے اونچے مقام پر طاق پر رکھ دیا جائے اور بس جزدان اوپر سے لپیٹی ہوئی اور کافی ہو، قرآن گھر میں نہیں کھلتا۔ قرآن کبھی کبھی تو ایسا بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے گھر میں یہ کیفیات بعض اوقات بنی ہوتی کہ قرآن گھروں میں کئی کئی مہینوں تک کھلتا نہیں۔ اب ذرا آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب گھر میں قرآن نہیں کھلے گا تو گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ گھر میں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ گھر سے بلائیں کیسے دور ہوں گی؟ پھر ہم شکایت کریں گے کہ جناب بیماریاں ہمیں لپیٹے ہوئے ہوتی ہیں، جناب ہمارے گھر میں ہر دوسرا بندہ تیسرے دن بیمار رہتا ہے، جناب اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید تو دوا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کی وہ برکت ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف ظاہری بیماری بلکہ اللہ پاک باطنی بیماری کو بھی دور فرماتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلق کے درد کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حلق میں بہت درد رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ آپ نے حلق کے درد میں اس کو جو وظیفہ بتایا وہ قرآن کریم کی تلاوت ارشاد فرمایا۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ پہلا حلق کی شکایت لے کر آیا، دوسرا سینے میں تکلیف کی شکایت لے کر آیا۔ ارشاد فرمایا قرآن پڑھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن میں دلوں کی شفا ہے، بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا یہ قرآن کریم ہے۔ اور حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بہترین تعویذ وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے سے کیا جائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن دل کے لیے شفا ہے، جسم کے لیے شفا ہے، روح کے لیے شفا ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، مشکلات دور کرنے کے لیے بہترین حل ہے اور بہترین عمل ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد تھا کہ قرآن یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور الگ الگ بیماریوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر شفا کا ذکر فرمایا۔ اگر ایف جی این چینل کے ناظرین ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو پورا کے پورا قرآن شفا، قرآن کا ہر لفظ شفا، قرآن کی کئی صورتوں کے متعلق تو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ فلاں صورت کس مشکل میں پڑھی جائے، فلاں صورت کس پریشانی کے وقت پڑھی جائے، فلاں صورت کس موقع پر پڑھی جائے۔ آئیے میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی بھی برکتیں کیسی ہیں۔ یعنی قرآن کو تو جہاں سے پڑھے اللہ کی رحمت سے شفا ہی شفا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن اسپیشلی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ فلاں وقت میں یہ تلاوت کریں، فلاں وقت میں یہ صورت پڑھیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے یہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ جنتی زیور کتاب سے میں آپ کو چند صورتوں کا مختصر فضائل کے طور پر تعارف پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ کوئی شخص کسی کا قرض دار ہے، محتاج ہے، اور جناب کسی پر ڈیپینڈ رہتا ہے کسی بھی معاملات میں، اگر وہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محتاجی سے سبک دوشی عطا فرمائے گا، محتاجی سے اس کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ مزید سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت کی یہ بات ہے کہ وہ ان کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں،
ماں باپ نے زندگی میں اتنے احسان کیے، ہمیں پالا، ہمیں پوسا، ہمیں بڑا کیا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، ہمیں دنیا دکھائی، باپ نے انگلی پکڑ کر دنیا دکھائی، ماں نے دعاؤں کے ذریعے ہماری ہیلپ کی. اب جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اولاد کو کیا چاہیے؟ وہ ان کی قبر پر جائیں، بالخصوص جمعہ کے دن جائیں، تلاوت قرآن کریں، سورہ یاسین پڑھیں. تو فرمایا کہ ہر حرف کی تعداد کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ان والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. فرمایا جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ الجاسیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. جو باغبان ہیں، جو کھیتیاں کرنے والے ہیں، جو فروٹس کے باغ جناب لگاتے ہیں، ان کے لیے کہ سورہ قاف کی اگر تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان کے پھلوں میں برکت عطا فرمائے گا. سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے، سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورۃ النازعہ پڑھنے سے جاگنے کی تکلیف نہیں ہوگی. سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی یہ واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوں گی. سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوں گے. مزید سنیے، سورۃ العلق پڑھنے میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا. سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج ہے. سورۃ الزلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورۃ العادیات پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی. سورۃ القاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں. اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے. اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں کہ جن کے فضائل کو علماء نے بیان کیا ہے کہ فلاں صورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو قرآن پڑھتے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں. قرآن پڑھتے جائیں، ثواب حاصل کرتے جائیں. قرآن پڑھتے جائیں، اجر حاصل کرتے جائیں. بس ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. دیکھیں، ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، آرٹیکلز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، بڑے بڑے کورس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اب تو آن لائن نہ جانے کتنے کورسز ڈیزائن ہو چکے ہیں. ہر فیلڈ والا نہ جانے کتنے کورس کر لیتا ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، بندہ کیا اسٹڈی کر لیتا ہے. لیکن ایک میرا مسلمان نہیں پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا. میرے بزرگوں کے پاس گھنٹوں صبح فجر کے بعد لمبے اخبار پڑھنے کا وقت ہے، نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میرے نوجوانوں کے پاس جناب سوشل میڈیا پر برباد کرنے کے لیے گھنٹوں ہیں، لیکن نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے. میری اسلامی بہنوں کے پاس آپس میں بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. 4 عورتیں بیٹھتی ہیں، اس کی غیبت ہے، فلاں کا جناب عیب اچھالنا ہے، فلاں کے بارے میں نہ جانے کسی ہلکی باتیں بیان کرنی ہے. بہو بیٹھتی ہے تو ساس کے بارے میں، ساس بیٹھتی ہے تو بہو کے بارے میں، بہن بیٹھتی تو دوسری بہن کے بارے میں. ہمارے بھائی جان لوگ بھی جناب ایک بھائی دوسری کی غیبت کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کی غیبت کر رہا ہے، پڑوسی کے معاملے میں الجھا ہوا ہے. یہ سارے جھمیلے کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کب آخری وہ لمحہ تھا کہ ہم نے اللہ پاک کا پاکیزہ کلام کھول کر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی؟ کب ہم نے سچی اپنے آپ سے سوال کیجیے گا آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، کچھ کہیں کہ جناب میں نے پچھلے مہینے پڑھا تھا. بہت اچھی بات ہے، آپ نے قرآن پچھلے ہفتے پچھلے مہینے کھولا ہے، لیکن ایسوں سے عرض ہے کہ آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے؟ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں. کچھ لوگ کہیں گے میں نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا،
تو بھائی جان کھانا آپ روز کھا رہے ہیں، آپ سوتے روز ہیں، آپ روزانہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ایک سال میں ایک بار، قرآن جناب پڑھے کو آپ کو سالوں گزر گئے. کیا آپ کو افسوس نہیں ہے؟ کیا آپ کو جناب اپنے آپ پر ملامت کرنے کا من نہیں کرتا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کو کھولے اتنا وقت گزر گیا ہے. جو اسلامی بہنیں ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورے سیریل آپ بیٹھ کر دیکھ لیتی ہیں، گناہوں برے سیریل ہیں، سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو ہیں، نہ جانے کیسی موویز آپ دیکھ رہی ہیں، نہ دیکھنے والی چیز آپ دیکھ رہی ہیں، گپ شپ میں آپ لگی ہوئی ہیں. وہ ساری جداگانہ باتیں اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ان سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہے. لیکن آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ آپ بڑی معذرت کے ساتھ، قرآن تو آپ دہیج میں لے کر آ گئی، لیکن آپ نے اپنی الماری کھول لی، آپ نے اپنے برتن کھول لیے، آپ نے اپنے سوٹ کھول لیے، آپ نے اپنے سارے زیورات کھول لیے، دہیج کی ساری چیزیں آپ نے کھول لی، لیکن نہیں کھولا تو قرآن نہیں کھولا. وہ قرآن کو جناب کہیں آپ نے اوپر طاق میں رکھ دیا. آپ سر پر اٹھا کر تو گھر سے قرآن نکلی تھی، لیکن یہاں پر آپ نے قرآن کو اوپر رکھ دیا اور ساری چیزیں استعمال ہو رہی سوائے قرآن کے. یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیا دیانت داری ہے؟ پلیز قرآن کو گھر میں کھولیے. یہ قرآن گھر میں بند ہے تو رزق بھی بند ہے. یہ قرآن گھر میں بند ہیں تو ہمارے جناب مسائل گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے. یقین جانیں، آپ پریشان ہیں نا، آپ کے گھر میں پرابلم ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ کے گھر میں پرابلم ہے، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، اسپیشلی لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر کی بیوی سے نہیں بن رہی، بیوی کے شوہر سے نہیں بن رہی ہے، آپس میں بھائیوں کی نہیں بن رہی ہے، بڑے بڑوں سے لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹوں سے لڑ رہے ہیں. اگر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں. آپ کیا کریں؟ آپ کہیں نہ جائیں، آپ نہ چکر کاٹے عدالتوں کے، آپ جناب کہیں اور پر جناب وہ چوپال نہ لگائے. میں آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے گویا کہ آپ بیٹھ کر کے اپنے یہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، وہ سولوشن میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کیا کریں؟ آج سے ابھی سے طے کر لیں، جتنے گھر کے افراد ہیں نا، ان سب نے روزانہ ایک ٹائم فکس کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا قرآن پڑھیں. کسی بھی وقت میں اللہ پاک جو توفیق دے آپ کھولیں، تلاوت کریں. تلاوت کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں صدقے دل سے، اللہ پاک کی رضا کے لیے. آپ قرآن کھولے تو صحیح، آپ کی قسمت نہ کھلے تو بولیے گا، آپ کی پریشانیاں دور نہ ہوں تو بولیے گا. بلکہ فرمایا گیا نا، بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جب بھی یہ گھر میں داخل ہوتے تھے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. فرمایا گیا کہ اس کی برکت سے گھریلو جھگڑوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ پاک گھر میں امن، سکون اور شانتی عطا فرماتا ہے. تو پڑھیے نا قرآن. سولوشن تو یہاں پر ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آپ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ حل آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ قرآن کریم کو کھولیے اور تلاوت کیجیے. اور وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کا دل نہیں لگ رہا جناب، جن کو بے قراری ہے، جن کو گھبراہٹ ہے، جن کو وہ بولتے ہیں نا کہ بزنس میں لاس ہو گیا ہے، کہیں جاب نہیں مل رہی، جی ہاں، وہ لوگ میرے نوجوان اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، پریشان ہیں، عمریں گھر میں نکل رہی ہیں لیکن کوئی حل نہیں مل رہا، میں آپ کو بھی حل دینے کے لیے آیا ہوں. قرآن کے ذریعے آپ بھی صدقے دل سے اللہ پاک کے پاکیزہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے. وضو کیجئے، جہاں سے اللہ پاک توفیق دے آپ پڑھنا شروع کیجئے. اچھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے، آپ خود نتیجہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اپنے قرآن کے نور کی برکت سے آپ کی ان ظلمتوں کو، آپ کی اس اندھیرے کو کس طرح دور فرماتا ہے. آپ آئیں تو صحیح قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، آپ بڑھے تو صحیح. انشاءاللہ الکریم یہ نور قرآن آپ کے دل کو بھی منور کرے گا، جسم کو بھی منور کرے گا، روح کو بھی منور کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے حق کا تلاوتی ہی، جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ. دیکھیں، جیسے چند میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد غلط تلفظات کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، الحمدللہ، یہاں پر ہا ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہاں معنی چینج ہوتا ہے. کئی جگہوں پر میننگ چینج ہو جانے کی وجہ سے ہماری نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے، ہم گناہگار ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہے
لہٰذا پلیز قرآن کو پڑھنا ہے، لیکن صحیح مخرج کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ پڑھنے کا طریقہ دعوت اسلامی انڈیا انشاءاللہ الکریم آپ کو سکھائیں گی. FGN چینل پر بھی اس طرح کے پروگرامز آتے ہیں کہ جن پروگرامز کو جوائن کر کے آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ سیکھ سکتے ہیں. تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، اس کی تعلیمات کو جانیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تفسیر قرآن پڑھیں اور اس قرآن کے نور کو سمجھ کر کے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کا نور انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی کو روشن کر دے گا. اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. روشنی 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 روشنی